Assalamualaikum dear viewers, welcome to my YouTube channel. Our today topic is active voice and passive voice. Active voice और passive voice क्या होते हैं, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ख़ास तौर पे जो मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट्स हैं, इंटर के हैं या ग्रेजुएशन के हैं, इनको इस्तेमाल करने में इन्हें बहुत सारी दिक्कत भी होती है। ये जो एक्टिव और पैसिव वॉइस है, आज हम सिर्फ इनको एक्टिव पैसिव वॉइस क्यों कहा जाता है, इनमें क्या डिफरेंस है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी इसको हम दो हिस्सों में कवर करेंगे। फर्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके इंट्रो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, 3 स्टेप्स इसके पढ़ेंगे कि व्हाट आर एक्टिव पैसिव वॉइस, वेयर टू यूज़ एंड हाउ टू फॉर्म दैट इज़ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। A verb perform an action, ठीक है जी। A verb perform an action बेसिक ये है कि हर ज़ुबान का लर्न करने का जो रूल है उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। उर्दू में हम इसको क़वाइद व इंशा कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसको ग्रामर कहते हैं। समटाइम इसको ग्रामर भी कहते हैं, बट एग्जैक्ट वर्ड इज़ ग्रामर। तो ग्रामर को ख़ास तौर पे एक्टिव पैसिव लर्न करने से पहले उन व्यूवर्स को मैं ये सजेशन दूंगा कि सबसे पहले आप देखें कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं या नहीं आते। क्या आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब्स, इन चीज़ों की पहचान है या नहीं है। तो ग्रामर को लर्न करने की, किसी भी ज़ुबान की ग्रामर को सीखने से पहले आपको उसके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आने चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होंगे तो आपको कंफर्म होगा कि मेरा सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। इसके अलावा मोस्टली हम एक रवायती तरीके में पढ़ कर आए होते हैं और हम ज़्यादातर जो है उसी को फॉलो करते हुए फिर आगे जब एडवांस क्लासेस के अंदर जाते हैं तो वो रवायती तरीका जो है वो हमारा साथ नहीं देता। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में जो स्टार्ट में आपको पता होना चाहिए वो ये है कि एक्टिव वॉइस के अंदर एक्शन जो है वो सब्जेक्ट कर रहा होता है। सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट। अमूमन हमें जो रवायती तरीके के अंदर इनिशियल स्टेजेस के अंदर पढ़ाया जाता है वो ये बताया जाता है कि सब्जेक्ट जो है काम करने वाला होता है। बेसिकली किसी हद तक तो ये बात दुरुस्त है कि सब्जेक्ट जो है वो एक एक्शन जो है वो करता है, लेकिन सम टाइम ऐसा नहीं होता। एग्ज़ाम्पल गिवन, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस सेंटेंस के अंदर इस्लामाबाद कोई एक्शन नहीं कर रहा, बल्कि इस्लामाबाद के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ से ये बात क्लियर हुआ कि एक सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो बेसिकली वो वर्ड होता है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई हो। तो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई हो वो सब्जेक्ट होता है, और जो इंफॉर्मेशन दी गई होती है वो उसका एंटीसीडेंट होता है, यानी ख़बर या इंफॉर्मेशन विच इज़ गिवन अबाउट द सब्जेक्ट। इन फॉलोइंग द सेम वे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। ये रवायती तरीका हमें दिखाया जाता है और इसी में हम इसको फॉलो करते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो होप सो डियर कि आपको सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि सब्जेक्ट क्या है, एक सेंटेंस का वो वर्ड जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई हो, और जो इंफॉर्मेशन दी गई होती है वो एंटीसीडेंट कहलाती है। यानी अगर हम एक सेंटेंस को, एक जुमले को 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो पहला हिस्सा हमारा जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई हो वो सब्जेक्ट होगा, और जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो एंटीसीडेंट होगी। तो इसी तरह आगे मज़ीद हमें ये पता होना चाहिए कि एक सब्जेक्ट एक वाहिद वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है। अ सब्जेक्ट कैन बी अ सिंगल वर्ड एंड अ सब्जेक्ट कैन बी अ ग्रुप ऑफ वर्ड। फॉर एग्जांपल, अ डॉग is a single word and an almost black dog is a group of words. Got it? Same way an antecedent can be a group of different part of speech. Got hope so कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि सब्जेक्ट काम करने वाला नहीं होता, ये बात क्लियर होनी चाहिए, बल्कि जिसके बारे में बात की जाए वो जुमले का सब्जेक्ट होता है। अमूमन कहा जाता है कि आपका मेन वर्ब जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, एंड यस इट इज़,
کیونکہ اگر مین ورب کے اندر آپ کی مسٹیک آ گئی ٹینس وائز تو ڈیفینیٹلی آپ کے -1 ہو جاتا ہے بورڈ اور یونیورسٹی کے اندر. مین ورب کنسیڈر ٹو بی if you commit a mistake of main verb, definitely you will have to lose 1 mark. تو مین ورب اہم ہے, لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں سبجیکٹ کلیئر ہو, ٹھیک ہے, a subject can be a person, a subject can be a place, a subject can be a thing. So if we come to know that either our subject is singular, either our subject is plural, either our subject in first person, second person or in third person, then we can definitely determine that what sort of verb we have to use. For example, اگر ہمارا subject third person ہے تو ہمیں کلیئر ہوتا ہے simple present tense کے مطابق کہ ہم نے اس کے ساتھ ایس اور ایس کا اضافہ کرنا ہے. تو ہوپ سو ڈیئر آپ کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ایک سینٹنس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کنسٹرکشن وائز جو ہے بناوٹ کے لحاظ سے ایک جملے کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ جملے کا سینٹنس کا سبجیکٹ ہوتا ہے. اسٹیپس ان ٹیوٹوریل, آج کے اس ٹیوٹوریل کے اندر جو چیزیں ہیں میں ان کو 1 by 1 کلیئر کرتا جاتا ہوں. اسٹیٹ دا گول آف دس ٹیوٹوریل کہ اس کا گول کیا ہے, مقصد کیا ہے. واٹ آر ایکٹیو اینڈ پیسیو وائس, ایگزامپل آف ایکٹیو اینڈ پیسیو وائس, ہاؤ دے ڈفر, یہ آپس میں کس طرح مختلف ہے, how we use them in psychology writing or physical writing, how to change passive to active and active to passive. اس کے مزید آگے گول جو ہیں to explain what active and passive voice are in writing, ٹھیک ہے, to explain why active voice is usually the better choice for science writing. If you want to write some scientific articles, so active voice is the best option. To help you learn how to write with active voice instead of passive voice. دیکھ لیں, ایک ہوتی ہے سست آواز اور ایک ہوتی ہے چست آواز. تو چست آواز میں اگر لکھا جائے گا آرٹیکل تو وہ زیادہ سوٹیبل ہوگا. اب اس جو ویڈیو ہے اس کے مقاصد کیا ہے. بائی دی اینڈ آف دس ٹیوٹوریل یو شوڈ بی ایبل ٹو articulate what passive and active voice are. آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ ایکٹیو اور پیسیو کیا ہوتے ہیں. recognize them in writing, جب آپ اس کو لکھا ہوا دیکھیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس کیا ہوتے ہیں. understand how we use them in psychology or physiology or in other subject writing. change passive voice phrasing to active voice in your own writings. اگر آپ اس پورے ٹیوٹوریل کو کمپریہنسولی دیکھیں گے تو آپ خود اس قابل ہو جائیں گے. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس ویڈیو کے اندر جو بیسک پرپس ہے وہ ہے کہ ہمیں ایکٹیو پیسیو کی ڈیفینیشن آ جائے, یہ ہوتے کیسے ہیں, جب ہم انہیں دیکھیں تو کیسے پہچان لیں. What are active and passive voice? Active and passive voice refer to whether the subject or the object in the sentence performs the action of the verb. سمپل سی بات ہے کہ ایکٹیو وائس کے اندر جو چست آواز ہے, بالکل ٹریڈیشنل وے میں بتا رہا ہوں, جو چست آواز ہے اس میں بیسیکلی سبجیکٹ ایکشن کرتا ہے اور آبجیکٹ جو ہے وہ ایکشن کو ریسیو کرتا ہے. ایک بات یہ اور بھی ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو فارمیشن آف سینٹنس ان اردو ہے اور فارمیشن آف سینٹنس ان انگلش ہے یہ دونوں ڈفرینٹ ہیں. انگلش میں پہلے سبجیکٹ پھر ورب پھر آبجیکٹ, یعنی ہی گوز ٹو اسکول. اسی طرح اردو میں وہ اسکول جاتا ہے, یعنی پہلے سبجیکٹ پھر آبجیکٹ اور پھر ورب. تو فارمیشن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, ٹھیک ہے. ایکٹیو ٹینس کے اندر جو ہے وہ سبجیکٹ ایکشن کرتا ہے اور آبجیکٹ ایکشن کو ریسیو کرتا ہے. پھر آگے ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ٹائپ آف وربس کیا ہیں, ٹھیک ہے جی. خاص طور پہ ریگولر ورب, ارریگولر ورب, ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو وربس, ان کے بارے میں بیٹا آپ کو پڑھنا چاہیے. خاص طور پہ جو انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں انہیں یہ چیز دیکھنا چاہیے. ان ایکٹیو وائس دا سبجیکٹ پرفارمز دی ایکشن آف دا ورب. ایکٹیو اور پیسیو وائس ریفر اشارہ کرتے ہیں کہ آیا کہ سبجیکٹ جو ہے یا آبجیکٹ جو ہے سینٹنس کے اندر ایکشن پرفارم کر رہا ہے. ایکٹیو وائس کے اندر سبجیکٹ جو ہے وہ ایکشن پرفارم کرتا ہے, پیسیو وائس کے اندر آبجیکٹ پرفارم کرتا ہے ایکشن آف دا ورب. مراد یہ ہے کہ سبجیکٹ کو آبجیکٹ میں اور آبجیکٹ کو سبجیکٹ میں ہم چینج کر دیتے ہیں پیسیو میں, اور ایکٹیو کے اندر سبجیکٹ اپنی جگہ پہ ہی رہتا ہے اور آبجیکٹ ایکشن کو ریسیو کرتا ہے. نیکسٹ ہے ایکٹیو وائس, دا سبجیکٹ پرفارم دی ایکشن آف دا ورب. اس کی مثال یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھ لیں دا اسٹوڈنٹ. اب دا اسٹوڈنٹ کیا ہے, سبجیکٹ ہے. پریزنٹڈ دا ٹاک, اب پریزنٹڈ کیا ہے, یہ اس کا ایکشن ہے, ایکشن آف دا ورب جسے ہم کہتے ہیں.
یعنی ایک اسٹوڈنٹ جو ہے یا جو اسٹوڈنٹ ہے اس نے یہ ایکشن پرفارم کیا، کون سا کہ اس نے پریزنٹڈ دا ٹاک، یعنی اس نے تقریر کی یا بات کی یا پیش کی. ایکٹیو وائس، the subject performed the action of the verb. The article summarized research. The article اب کیا ہے؟ subject ہے، summarized verb ہے، action ہے، اور the research object ہے. اب پیسو وائس میں اسی سینٹنس کو ہم دیکھتے ہیں. the object performed the action of the verb، یعنی subject کی جگہ object اور object کی جگہ subject آ گیا. the talk was presented by the student. اب the talk جو ہے دیکھ لے جو اس سینٹنس کے اندر ہے، دا اسٹوڈنٹ پریزنٹڈ دا ٹاک. اب دا ٹاک جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی جگہ آ گیا اور اسٹوڈنٹ آبجیکٹ کی جگہ چلا گیا. دا ٹاک واز پریزنٹڈ بائی دا اسٹوڈنٹ. اب کچھ جو انیشل لیول کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں انہیں یہ یعنی کہ پریشانی ہوتی ہے کہ دا اسٹوڈنٹ پریزنٹڈ دا ٹاک تو ٹھیک ہے، ہو گیا، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو کس ٹینس میں پیسو بنانا ہے؟ تو ویری سمپل سا ایک فارمولہ ہے کہ دیکھ لے سبجیکٹ کے بعد کون سا ٹینس آپ کا آ رہا ہے؟ پریزنٹڈ، جو کہ سیکنڈ فارم آف ورب ہے. تو اس سے بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ پاسٹ کا ٹینس ہے، اور سمپل پاسٹ کا ٹینس جو ہے اس کو جب ہم پیسو میں چینج کریں گے تو اس میں کیا ہے؟ واز آ جائے گا، یعنی پاسٹ کے اندر جو پاسٹ فیملی ہے اسی کا ہیلپنگ ورب آئے گا. دا ریسرچ واز سمرائزڈ بائی دی آرٹیکل. تو آگے جو اس سے اوپر سینٹنس ہے، دا ٹاک واز پریزنٹڈ بائی دا اسٹوڈنٹ، اس میں واز آ گیا ڈیئر کہاں سے؟ پاسٹ کا، کیونکہ اوپر جو سینٹنس ہے وہ سمپل پاسٹ میں ہے، اور سمپل پاسٹ کو جب ہم پاسٹ پیسو میں چینج کرتے ہیں تو ہمارے پاس واز اور V3 آئے گی. ایک چیز جو کامن ہے، جو یونیورسل ہے، جو سب میں آپ نے دیکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ پیسو وائس کے اندر چاہے وہ انڈیفینیٹ ہو، کنٹینیوس ہو، پرفیکٹ ہو، ہمیشہ تھرڈ فارم آف دا ورب یوز کرنی ہے. یہ ایک یونیورسل رول ہے ایکٹیو پیسو کا. اس کے بعد ہے ہاؤ ڈو ایکٹیو اینڈ پیسو وائس ڈفر، کہ ان کے درمیان فرق کیا ہے. دی ایگزامپل جسٹ شو آر دا سیم ان دا ٹرم آف وٹ ایکچولی ہیپنس. تو بات وہی پہ ہے کہ اٹھا کر مارو یا مار کے اٹھاؤ، تو بات تو ایک ہی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے ان بوتھ کیسز دا اسٹوڈنٹ ڈڈ دا پریزنٹنگ. دونوں صورتحال کے اندر پریزنٹنگ کس نے کی ہے؟ اسٹوڈنٹ نے ہی. ان بوتھ کیسز دی آرٹیکل ڈڈ دا سمرائزنگ. اب دونوں سینٹینسز کے اندر جو آرٹیکل ہے اس کے اندر سمری لکھی ہوئی ہے، آرٹیکل سمرائز کر رہا ہے. سو ہاؤ آر دے ڈفرینٹ؟ ان میں فرق کیا ہے؟ ہاؤ ڈو ایکٹیو اینڈ پیسو وائس ڈفر؟ ان میں فرق کیا ہے؟ ایکٹیو وائس از ڈائریکٹ، سمجھ آ گئی، یعنی اس نے پانی پیا. اب یہ کیا ہے؟ ڈائریکٹ ایکشن ہے، اور پانی اس سے پیا گیا یہ انڈائریکٹ ایکشن ہے. مین فرق بس یہی ہے. دا سبجیکٹ ڈائریکٹلی ایکٹس آن دی آبجیکٹ، ٹھیک ہے. دی ٹون از کلیئر اینڈ امیڈیٹ. ایکٹیو کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سبجیکٹ ڈائریکٹلی ایکشن کرتا ہے آبجیکٹ پر، اور اس کے اندر ٹون جو لہجہ ہے وہ واضح ہوتا ہے، اور امیڈیٹ فوراً بات سمجھ آ جاتی ہے. ایز ایف یو تھرو اے بال ڈائریکٹلی ایٹ اے ٹارگیٹ. جیسا کہ آپ گیند پھینکتے ہو نا دیوار پر، ٹارگیٹ پہ جا کے لگتی ہے. اب ٹارگیٹ کیا ہے؟ گیٹس آل دا فورس آف دا بال. تو پورا جو فورس ہوتا ہے نا اس بال کا وہ جا کے ٹارگیٹ پہ لگتا ہے. یعنی ایکٹیو وائس میں بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے، بالکل جس طرح اس تصویر کے اندر دکھایا گیا ہے کہ بال جو ہے وہ ڈائریکٹ آپ جو ایم ہے، ٹھیک ہے، جسے آئی بل آئی کہا جاتا ہے نا، جو نشان ہوتا ہے بل آئی، وہاں پہ جا کے ٹکراتی ہے تو وہ بال کے فل ایکشن کو، فل فورس کو فیل کرتا ہے. ہاؤ ڈو ایکٹیو اینڈ پیسو وائس ڈفر؟ پیسو وائس از انڈائریکٹ. پیسو میں کیا ہوتا ہے؟ پانی اس سے پیا گیا، ٹھیک ہے جی. دا سبجیکٹ از ایکٹیڈ آن بائی دی آبجیکٹ. اب یہاں پہ سبجیکٹ کیا ہے؟ از ایکٹیڈ آن بائی آبجیکٹ. سبجیکٹ پہ کام کرتا ہے آبجیکٹ. دا ٹون از راؤنڈ اباؤٹ، اور جو اس کا لہجہ ہوتا ہے وہ تقریباً بات سمجھنے میں، یعنی اس میں سمجھ اتنی جلدی نہیں آتی. ایز ایف یو باؤنس اے بال ایٹ اے وال ٹو ہٹ اے ٹارگیٹ. جیسا کہ آپ دیوار پر گیند مارتے ہو، وہاں سے ٹکرا کر آ کے وہ نشان پہ لگتی ہے، جیسا کہ اس ڈائیگرام کے اندر اس تصویر میں دکھایا گیا ہے. دا وال اینڈ دا ٹارگیٹ بوتھ گیٹ سم آف دا فورس آف دا بال. تو دیوار پر بھی اور اس نشان پر بھی دونوں پہ فورس آتی ہے. بات ڈائریکٹ سمجھ نہیں آتی، یہ صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ یہ کوٹ کیا گیا. سو دا امپیکٹ از ناٹ ایز اسٹرانگ اور کلیئر. ہوپ سو کہ آپ کو ڈفرینس سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایکٹیو کے اندر جو بات ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ ہوتی ہے،
اور پیسو کے اندر بات انڈائریکٹ ہوتی ہے. یوزنگ ایکٹیو اینڈ پیسو وائس ان سائیکالوجی رائٹنگ، اس کو چھوڑ دیں. یوزنگ ایکٹیو اینڈ پیسو وائس ان سائیکالوجی جسٹ میں نے اس کو پک کیا ہے کہ اس میں ہم سائیکالوجی سے مراد کوئی بھی آبجیکٹیو آپ لکھنا چاہتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ کے اندر تو آپ اسے لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد چینجنگ پیسو ٹو ایکٹیو وائس اور ایکٹیو ٹو پیسو وائس. ایکٹیو ٹو پیسو وائس از ایزیئر ایز کمپیئر فرام پیسو ٹو ایکٹیو وائس. چینجنگ پیسو ٹو ایکٹیو وائس ایگزامپل ہے. Here is a bad example of using passive voice in a psychology paper. Mostly یہاں پہ ایگزامپل میں نے سائیکالوجی کی ہی لی ہیں. ٹھیک ہے جی. ان کے آپ سنیپس بنا کر اس پہ پریکٹس بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پہ ڈپریشن ہیز بین ریسرچ بائی سائنٹسٹ فار ڈیکیڈز. ڈپریشن یہ کہتے ہیں ایک بری مثال ہے. Here is a bad example of using passive voice in psychology paper. Depression has been researched. ڈپریشن پر تحقیق کی گئی ہے، سائنسدانوں نے اس پہ تحقیق کی ہے بائی سائنٹسٹ فار ڈیکیڈز یعنی کئی اشروں سے. دیر از نو ریزن ٹو یوز پیسو وائس، اٹ از میکس دا سینٹینس ہارڈر ٹو فالو. یہاں پہ پیسو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جملہ مزید مشکل ہو جاتا ہے. A preferred version uses active ones. مثال کے طور پہ یہ preferred version ہے. Scientists have researched depression for decades. سائنٹسٹ نے کئی صدیوں تک یا کئی عشروں تک اس پر ریسرچ کی ہے. اس کے بعد جو ہے جی اس کا ٹوٹل جو سمری ہے وہ یہ ہے. دس ٹوٹوریل presented and explained the difference between the active and passive voice in writing. It explained why active voice is generally preferred and note that APA recommends the use of active voice. I hope so بیٹا یہاں تک آج جو ہے وہ کہ ایکٹیو وائس کیا ہوتے ہیں، پیسو وائس کیا ہوتے ہیں اور ان میں مین ڈفرینس کیا ہوتا ہے، یہاں تک بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ in our next meeting we shall talk all about how to form active voice and passive voice. up till that اپنے ویو سے آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. up till that اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. گڈ لک.